बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 14 अक्टूबर पीर की अलग सुबह है और दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो आईनी तरमीम, इसमें हुकूमत का क्या प्लान है, कादी साहब की क्या सहूलतकारी है, और अभी आखिरी जो एक हफ्ता बड़ा अहम तरीन होगा। अभी तो एससीओ की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, आज से 3 दिन इस्लामाबाद के तमाम अदालतें, तमाम दफातर, तमाम मिनिस्ट्रीज़ और इवन पार्लियामेंट हाउस और हर चीज़ जो है कि वो बंद है। ताहम पार्लियामेंट हाउस में इस तमाम बंदिश के बावजूद जो पार्लिमानी कमेटी है आईनी तरमीम के हवाले से जो काम कर रही है, उसका इजलास जो है कि वो आज भी होगा। और इसके साथ साथ जो है कि हुकूमत ने क्या प्लान किया है। हुकूमत के सामने दो अहदाफ हैं 25 अक्टूबर से पहले पहले। वो दो अहदाफ की तकमील के लिए हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है, और इसमें काजी फैसल साहब की उनको मुकम्मल मामनत और सहूलतकारी हासिल है। वो दो प्लान और दो इक़दामात क्या हैं जो, या दो अहदाफ क्या हैं, वो 25 अक्टूबर से पहले हासिल करना चाहते हैं। ये दो तिहाई तरमीम ये जो तरमीम है, इससे हट कर जो है कुछ दो अहदाफ इन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं। और इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह या फुल कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं कि वो अदलिया को, आईन पाकिस्तान को किस तरह से बचा सकते हैं या तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और एतजाज़ अहसन साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे, जजेस बहाली तहरीक के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया, और इवन उनकी अपनी गवर्नमेंट थी जब, उसके खिलाफ उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक थी जब, वज़ीर कानून रहे, वज़ीर दाखिला रहे, पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में से है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े करीब रहे, और मोहतरमा के दौर में ही वो वज़ीर कानून रहे थे। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को कुछ मशवरे दिए हैं। वो मशवरे क्या हैं और वो क्या काबिल अमल हैं या नहीं है, इस पे बात करेंगे। और फिर एक मामला जो है कि इमरान खान के ऊपर जो मुलाकातों पे पाबंदी का मामला था, बैरिस्टर गौहर ने और साहबजादा हामिद की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है वज़ीर दाखिला को, उनको मौसूल हो चुकी है, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए ताकि वो इमरान खान की सेहत के हवाले से और उनके बारे में जो मुख्तलिफ तशवीशनाक खबरें फैलाई जा रही हैं उस हवाले से जो है कि वो तसल्ली कर सकें। और ये मुलाकात अगर हो जाती है तो फिर 15 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है पीटीआई ने, वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो इस हवाले से हुकूमती हलकों के अंदर ये इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है कि वो किसी भी वक्त जो है करवाई जा सकती है, और इसमें हुकूमत जो है कि वो रज़ामंद दिखाई दे रही है। तो ये आज आखिरी दिन है 14, आज ही ये मुलाकात होनी है, किसी भी वक्त अगर होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर कल जो है कि वो इस्लामाबाद के अंदर अच्छी खासी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर में बदमज़गी और दंगा फसाद और बहुत कुछ जो है कि शायद देखने को मिल सकता है, जो हमने इससे पहले भी 4-5 अक्टूबर को देखा था, वो मामला। और दूसरा मामला जो है कि इमरान खान की मुलाकातों की पाबंदी के साथ-साथ जो है कि ये जो अजीब-ओ-गरीब इस वक़्त निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर और बिलख़ुसूस पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर, इमरान खान की दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया, और फिर उनके ऊपर किस किस्म का दहशतगर्दी और बारूदी मवाद और क्या से क्या, और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला, और ये सारी चीज़ें जो है कि कह के लगे अदालत में भी, जब ये सारा इस्तग़ासा पुलिस जो है कि वहाँ बयान कर रही थी कि उज़्मा खान और अलीमा खान को अदालत ने जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया था, डयाला जेल। फिर डयाला जेल से जो है कि बाद में खबरें आई कि जनाब वहाँ पे जगह नहीं है, ओवरलोडेड है, ओवर क्राउडेड है, विमेन जेल भी, तो इसलिए उनको जेल में भेज दिया गया। और फिर आज ये खबरें आई हैं कि उनकी फैमिली ज़राए से कि उन्होंने मुलाकात की कोशिश की तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो इमरान खान के बाद उनकी जो बहनें हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है मुलाकातों के हवाले से। तो अब इस वक्त इमरान खान, उनकी अपनी अहलिया और दो बहनें उनकी जो हैं कि वो जेल के अंदर हैं, और जब तक उनकी ज़मानत नहीं होती बिशा बीवी की या उनकी बहनों की, वो उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगी। और इमरान खान भी इस वक्त जो है कि किसी जुर्म की सज़ा में नहीं है, बल्कि एक प्रोसिक्यूशन के अंदर जो है कि वो सज़ाएँ उनकी सारी ख़त्म हो चुकी हैं, अदालतों ने उनको बरी किया है या मुअत्तल कर दी हैं, लेकिन वो अभी फिर भी वो कैद के अंदर हैं, और वो जेल के अंदर भी डेथ सेल के अंदर उनको रखा गया है। तो ये तारीख़ में ऐसे सियासतदान, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ज़माने के अंदर जब ज़िया-उल-हक़ के दौर में पकड़ा गया था, तो फिर उनकी अहलिया भी और उनकी बेटी भी, वो सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, और उनके साहबज़ादे जो हैं कि वो मुल्क से बाहर थे, और फिर ज़ुल्फ़िकार बनी, वो सारी मामलात हैं। नवाज़ शरीफ को भी एक ज़माने में उनको अरेस्ट किया गया था, और मरीम नवाज़ को भी अरेस्ट किया गया, सज़ा हुई थी जब उनको, तो जेल में रहे थे। लेकिन इस वक़्त जो है कि इमरान खान, उनकी अहलिया और दोनों बहनें जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं। ये मामला हुआ। अब हम आते हैं आईनी तरमीम और काज़ी प्लान या हुकूमत का प्लान और एतजाज़ अहसन का मशवरा, और जजेस जो हैं वो क्या कर सकते हैं। आईनी तरमीम के हवाले से आपको मालूम है कि हुकूमत की कोशिश ये है कि
25 اکتوبر سے پہلے پہلے نہ صرف آئینی ترامیم قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ سے پاس کروائی جائیں، بلکہ جس روز پاس کروائی جائیں یہ پلاننگ یہ ہے کہ اس کو آفٹرنون میں یا شام میں یا صبح جس وقت بھی قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ پاس ہوتی ہیں اسی روز فوری طور کے اوپر صدر مملکت سے دستخط کروا کر اس کو نافذ العمل کروا دیا جائے، اور پھر ودن اے ڈے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے کہ وہ جو آئینی عدالت ہے اس کے قیام کا اعلان بھی کر دیا جائے، اور پھر اس پہ جو ہے کہ حلف برداری بھی کر لی جائے، کیونکہ خدشہ اس وقت یہ ہے حکومت کو کہ اگر حلف برداری ججز کی نہ ہوئی اور وہاں پہ قاضی فائزہ صاحب کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ نہ ہوا تو پھر معاملہ جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور اگر وہاں پہ چلا گیا اور پٹیشنز وہاں پہ چیزیں آئیں تو بہت سارے معاملات جو ہے کہ حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو یہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ 25 سے پہلے پہلے ہر کام کر لیا جائے اور حلف برداری جو ہے کہ وہ سارے اسٹرکچر کر لیا جائے، لیکن اتنی جلدی میں کیا یہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس کو اگر چیلنج کیا جائے گا تو پھر کون سا فورم؟ سپریم کورٹ اس کو سنیں گی، قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں سنیں گی، یا منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سنیں گی، یا اگر امیڈیٹلی سب کچھ کر لیا جاتا ہے ودن 24 آورز اور پٹیشن اس وقت تک لگتی نہیں ہے اور پھر قاضی صاحب حلف اٹھا لیتے ہیں، نئے ججز حلف اٹھا لیتے ہیں، تو کیا پٹیشن ادھر جائے گی یا کدھر جائے گی؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر جو ہے کہ اس وقت آئینی ماہرین، قانونی ماہرین جو ہے کہ وہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے اس حوالے سے مطیع اللہ جان سے جو گفتگو کی اور اس کے اندر 2-3 اہم نکات بیان کیے ہیں، اور انہی کے گرد اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ ابھی ایک آپشن تو حکومت کا ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے آپشن اپنا یہ رکھا ہے۔ قاضی صاحب جو ہے کہ اس میں سہولت کاری کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو عابد زبیری صاحب کی درخواست انہوں نے 17 اکتوبر کو رکھی ہوئی ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو بتایا تھا، کہ جس کے اندر انہوں نے آئینی ترامیم کو، مجوزہ آئینی ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس حوالے سے اس کو وہ اپنے پاس لگائیں گے۔ کوئی بھی آرڈر، کوئی بھی شارٹ آرڈر یا کوئی بھی حکم نامہ، کیونکہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ عموماً جو رجسٹرار کے اعتراض ہوتے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو اعتراضات کو مسترد کیا جاتا ہے، یا ان کو اون کر کے تو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ اعتراضات ختم کر کے لائیں، اور اس کو پھر جو ہے ڈائری نمبر لگا کر اس کو فکس کر دیا جائے۔ لیکن اس درخواست کو انتظامی سائٹ کے اوپر نہیں بلکہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر رکھا گیا، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں نعیم اختر افغان اور شاہد بلال صاحب اس کے ساتھ بینچ میں شامل ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، لیکن اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بننا چاہیے تھا، لیکن 3 رکنی بنایا گیا اور اس کو اپنے پاس رکھا گیا۔ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ وہ کوئی بھی آرڈر یہاں سے کوئی پاس کریں گے تو وہ جوڈیشل آرڈر ہوگا، اور پھر تمام چاروں ہائی کورٹ صوبوں کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی وہ بائنڈنگ ہوگا۔ اور پھر معاملہ جو ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیلنج ہوئی ہیں، اور باقی چاروں ہائی کورٹس کے اندر بھی ان کو چیلنج کیا گیا ہے، تو وہاں پہ جب یہ معاملہ آئے گا تو اس وقت یہی موقف اختیار کیا جائے گا جو ہم نے گزشتہ اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے، وہاں پر بھی 3 رکنی بینچ جو ہے کہ اس کی سماعت کرے گا، تو اس لیے اس سماعت تک جو ہے کہ یہاں پر کوئی آرڈر نہ کیا جائے، کوئی پاس نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی ہائی کورٹ آرڈر پاس بھی کر دیتی ہے، شارٹ آرڈر، اسٹے آرڈر یا کسی قسم کی چیز بھی ہے، تو سپریم کورٹ قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے، اور نعیم اختر افغان صاحب جو ہے کہ وہ جتنے بھی ہم نے فیصلے دیکھے ہیں ان میں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کبھی ان سے اختلاف نہیں کرتے، تو وہ 2-1 کا بھی فیصلہ اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کہ یہ رکھا گیا تاکہ حکومت کو آئینی پیکج کی منظوری میں اور اس کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے ججز کی یا عدالتوں کے قیام اور ان کی حلف برداری تک جو ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ معاملات جو ہے کہ پیرلل دونوں طرف چل رہے ہیں۔ تو یہ تو حکومت کی سائڈ اور قاضی صاحب کی سائڈ کے اوپر یہ جو 2 آپشنز ہے، یہ پلان ہے، یہ رکھا گیا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ پچھلے ویلاگ میں ہم نے کچھ چیزیں بتائی تھی کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے شاید ہمارے کچھ دوستوں نے کامنٹس کے اندر کہا جی کہ شاید اس کا جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی، لیکن تھم نیل کے اندر وہ حوالہ لکھا ہوا ہے، اس میں بات کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو اسپیکر صاحبان نے خط لکھے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں میٹنگز ہو چکی ہیں، اس کا جائزہ لیا جا چکا ہے۔ 2 ممبر سندھ اور بلوچستان کے ممبر ان اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ابھی تک۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ایٹ دی 11th آور جو ہے وہ حکومت کو مخصوص نشستیں دے دے اور حکومت اپنی گنتی پوری کر کے وہاں سے 2/3 سے بل پاس کروا لے۔ یہ ایک سوچ بچار کی جا رہی ہے اس کے اوپر، اسی لیے اسپیکر حضرات نے خط لکھے، سندھ کے، پنجاب کے، نیشنل اسمبلی کے اور کے پی کے اسپیکر نے ڈفرینٹ خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سیٹیں ہماری بنتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس میں کیونکہ الیکشن کمیشن میں ابھی بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے، متفرق درخواست دی ہے، اور پھر
جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی اس کے بعد بھی انہوں نے پھر ایک وضاحت دوبارہ مانگی سپریم کورٹ سے، جی کہ اب آپ کے حکم نامے کے بعد ہم نے جب وضاحت مانگی تو اس وضاحت کے جواب کے پہلے ہی پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی۔ اب یہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے تناظر میں اب یہ سیٹیں جو ہے کہ وہ مانگی جا رہی ہیں حکومتی بینچوں سے، تو ہم کیا کریں؟ یہ جو اس کا جواب جو ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو 8 رکنی اکثریتی بینچ کا فیصلہ تھا، جیسے پہلے وضاحت آئی این ایٹ دی 11th آور اگر الیکشن کمیشن وہ کام کرنے جائے گا تو ممکن ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اسی روز یا اس سے ایک دن پہلے جو ہے کہ یہ فیصلہ بھی جاری کر دیں، جو وضاحت مانگی گئی ہے کہ الیکشن ایکٹ لاگو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر بھی وہ جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگرچہ ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر بھی اور پہلی وضاحت کے اندر بھی موجود ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد کوئی بھی اقدام جو ہے کہ اس فیصلے یا پی ٹی آئی کی نشستوں کو اس سے محروم نہیں کر سکتا، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اتمام حجت کے طور پہ اور ٹائم گیننگ کے لیے الیکشن کمیشن یہ کام کر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے کہ یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور اس کا جواب اگر منصور علی شاہ صاحب عین اس طرح جیسے سپتمبر میں انہوں نے اس وقت دے دیا کہ جب حکومت جو ہے کہ وہ آئینی ترمیم پاس کروانے جا رہی تھی اور اس سے پہلے جو ہے کہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنی ججمنٹ دی اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ اس میں کہہ دیا کہ تمام سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، الیکشن کمیشن فوراً نوٹیفیکیشن کرے، جس کے بعد جو ہے کہ وہ سارا کام رک گیا اور جن لوگوں کو وہ جو ضمیر کے ووٹ تھے بلاول صاحب کے بقول کے وہ کام ٹھپ ہو گیا۔ تو اس لیے ایک آپشن تو یہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں کیا تھا، شاید کچھ دوست ہمارے سن نہیں سکے تو انہوں نے کہا شاید تھم نیل میں غلطی ہے، تھم نیل میں غلطی نہیں تھی، وہ اس کے اندر تھا، آپ شاید سن نہیں پائے ہوں گے۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا اعتزاز احسن صاحب نے جو مشورہ دیا سپریم کورٹ کے ججز کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور کے اوپر جو جج اگر قاضی صاحب نہیں بھی بلاتے تو تمام ججز مل کر فل کورٹ اجلاس بلا سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور باقی جتنے بھی ججز ان کے ساتھ ہیں 10 11 یا 12، وہ تحریری طور کے اوپر ایک جس طرح سے اسمبلی کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ایک ریکوزٹ بناتے ہیں یا اس طرح کر کے، اور انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ دور کا حوالہ دیا اور اس وقت کے بھی کہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر بھی ججز جو ہیں کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو یا اس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو وہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر بھی جو ہے کہ عدالت بھی لگا سکتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر بھی فل کورٹ بلا سکتے ہیں۔ تو فل کورٹ اگر بلایا جائے تو پھر اس میں 2 چیزوں کا فیصلہ ہوگا، ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی اور جس کے تحت بینچ بنائے گئے اور 63A کی بھی تشریح کی گئی، وہ جو ہے اگر فل کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے کہ یہ سارا کا سارا دوبارہ ریورس ہو جائے گا اور حکومت کچھ نہیں کر پائے گی۔ قاضی صاحب اس لیے فل کورٹ نہیں بلا رہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں فل کورٹ بھی بلا سکتے ہیں اور دوسرا جوڈیشل سائڈ کے اوپر بھی عدالت کے اندر بیٹھ کر وکلا کو فریقین کو نوٹسز دے کر بلا کر ان کے دلائل سن کر فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 10 11 یا 12 ججز بیٹھے ہوں 17 ججز میں سے سپریم کورٹ کے، اور وہ بیٹھ کر بات سن کر جو ہے کہ 184(3) کے تحت، کیونکہ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے، کرائسس میں پاکستان جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس، پورا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر تبدیل ہونے جا رہا ہے، اس میں اگر یہ بیٹھ کر کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر اس وقت تک جب نوبت آئے کہ کوئی آئینی ترمیم آئے یا کوئی چیز آئے اور یہ بھی جوڈیشل سائڈ کے اوپر بیٹھ کر جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیونکہ فل کورٹ بلائی گئی تھی، تو اس تناظر کے اندر جو ہے کہ یہاں پر بھی ججز بیٹھ کر فیصلہ اگر کرتے ہیں تو وہ بھی مائننگ ہوگا ہائی کورٹس کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی۔ اور ایک حکومت جو کام کرنے جا رہی ہے کہ 25 سے پہلے ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے اور قاضی صاحب کو بٹھا دیا جائے تاکہ اس کے بعد جتنی پٹیشن آئے پھر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائیں، قاضی صاحب کے پاس جائیں اور اس کے اوپر کوئی قاضی صاحب جو ہے کہ بس سنا مسترد کیا جو ہے کہ یہ اس طرح سے کر سکے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری جو اعتزاز احسن صاحب نے ایک نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا جی کہ کوئی حسبہ بل جو ہے کہ وہ ابھی بل تھا، قانون نہیں بنا تھا، بل کو چیلنج کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ بھی کر لیا اور اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ جو مجوزہ ترامیم ہے اس کو ٹیک اپ بالکل کیا جا سکتا ہے، یا جب یہ پارلیمنٹ یا کیبنٹ جب منظور کرتی ہے تو اس وقت یہ بل سامنے آ چکا ہوتا ہے، تو یہ ڈرافٹ جو ہے جی کیبنٹ نے اپروو کر دیا، اب یہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گا، اس وقت بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت بھی اگر چیلنج ہوتا ہے تو اگین کیونکہ قاضی صاحب نے تو اپنی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں منصور صاحب نہیں بیٹھ رہے، تو پھر اگین یہ ججز جو ہیں 10 12 ججز جو ہیں کہ یہ پھر معاملہ جو ہے کہ فل کورٹ کی طرف لا کر اور پھر یہ خود بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اور وہ صورتحال مجھے اس میں خدشہ یہ نظر آ رہا ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ بیٹھے تھے عدالت لگا کے، دوسری طرف اس سے بڑی عدالت لگا کے ججز بیٹھے ہوتے، انہوں نے سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا، اور اس وقت سجاد علی شاہ نے اس وقت وزارت دفاع اور آرمی چیف کو براہ راست خط لکھا تھا کہ پروٹیکشن دی جائے، لیکن وہ جو ہے کہ جیک برانچ کو بھیج دیا گیا۔ نثار علی خان جو ہے کہ آپ کو یاد ہے پی ایم ایل این کے بڑے اہم لیڈر ہیں، ان کے بھائی اس وقت سیکرٹری ڈیفنس ہوتے تھے غالباً،
تو وہ جب سیکرٹری ڈیفینس کے پاس وہ لیٹر گیا سپریم کورٹ کا حکم نامہ، تو وہ جیک برانچ کو بھیج دیا گیا جی ہمیں لیگل ایڈوائز دیں کیا کرنا ہے. تو جب تک ایڈوائز آتی تھی اس وقت تک نون لیگ نے چیف جسٹس صاحب کا بوریا بستر گول کر کے ان کو گھر بھیج دیا تھا. تو اس وقت جو ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں اس صورتحال میں یہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ 10 یا 12 ججز کے فیصلے کو انڈورس کریں گے، سپورٹ کریں گے، یا قاضی صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ تو یہاں یہ لگتا ہے جیسے وہاں پہ چیف جسٹس کو سپورٹ نہیں کیا گیا تھا، یہاں لگتا ہے کہ قاضی کو سپورٹ کریں گے. لیکن سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن اگر فل کورٹ بلا لی جاتی ہے اور یہ 10-12 ججز جو ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں کمیٹی روم میں فل کورٹ میں اور اپنا ایک اسٹیٹمنٹ تیار کر لیتے ہیں، اور قاضی صاحب اگر وہاں نہیں بھی آتے، 1 2 3 4 5 نہیں بھی آتے، تو وہ جو اسٹیٹمنٹ اگر آ جاتا ہے رجسٹرار کو لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ ججز بیٹھے اور یہ چیزیں ڈسکس ہوئی اور ان کی اوپینین یہ ہے متفقہ طور کے اوپر، تو وہ پھر ایک ایسا جو ہے کہ لیگل ایک بائنڈنگ سچویشن کریٹ کر دیں گے جس میں جتنی بار ایسوسیشن ہے، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار، تو شاید وہ سٹینڈ نہ لے جو سٹینڈ لینا چاہیے ان کو. شاید وہ قاضی صاحب کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں. لیکن اس میں جو آپ کے صوبائی بار ہیں اور بڑے ڈسٹرکٹس کی ہائی کورٹ بار یا ڈسٹرکٹس بار ہیں، وہ اگر اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ان 10-12 ججز کے ساتھ، تو پھر معاملہ جو ہے حکومت اور قاضی صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ اس وقت ایک سچویشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.